अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप खैर खैरियत से हैं। आज हम एक बहुत ही ख़ास मेहमान के साथ गुफ्तगू करेंगे और उनसे औखे औखे मुश्किल किस्म के सवाल पूछेंगे। मेरे साथ हैं जी जनाब मोहम्मद हसन इलियास साहब, जो कि मदीना यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स अरबिक लैंग्वेज के अंदर हासिल कर चुके हैं और लिहाजा वो अरबी ज़बान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कुरान और हदीस हमें किस तरह से क्या तलकीन करते हैं, क्या नसीहत करते हैं। वो गामदी सेंटर फॉर इस्लामिक लर्निंग में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसी तबीयत आपकी? वालेकुम सलाम तैमूर भाई, बहुत शुक्रिया। आपके ओखे ओखे सवालों का मैं मुंतज़िर हूँ और आपसे बहुत इस्तिफ़ादा करते रहते हैं। आप जैसे साहिब इल्म का हम कलाम होना मेरे लिए बाइस शरफ़ है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब आली। मैं तो शुरुआत ही एक औखे तरीन सवाल से करने लगा हूँ, और वो ये है कि बचपन से जब हम दीनियात की तालीम हासिल कर रहे थे और इस्लामियात पढ़ते थे और मौलवी साहब से भी पढ़ते थे, स्कूल में भी पढ़ते थे, तो टीवी वगैरह पे भी सुनते थे और रिश्तेदारों से भी, तो एक ज़हन में बात बैठ गई, और वो ये है कि मज़हब और दीन के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है। और हमारा इस्लाम एक दर हकीकत मुकम्मल दीन है, जिससे मुराद ये है कि उसमें इबादत के अलावा भी बहुत कुछ है। और बाकी जो मज़ाहिब हैं या बाकी जो रिलिजन्स हैं, वो इनफैक्ट दीन नहीं है, वो मज़हब है। और लिहाजा उसके अंदर सिर्फ इबादत है। ये फ़र्क, बुनियादी फ़र्क है इस्लाम में और बाकी रिलिजन्स में। तो आपने कुरान का भी मुताला किया, अच्छी तरह गहराई से उसकी स्टडी की और हदीस की भी। तो इसमें मुझे गाइड कीजिए कि क्या दीन और मज़हब अरबी ज़बान में कोई, इनके मायने क्या हैं और कुरान और हदीस में इनको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? क्या ये डिस्टिंक्शन दुरुस्त है या हमारी कोई शायद गलतफ़हमी है? जी, हमारे यहाँ बिलूम ये बात कही जाती है, इसका आपने ज़िक्र किया, हम भी बचपन से ही सुनते चले आए हैं कि इस्लाम एक दीन है और बाकी जो भी नुक्ता है नज़र हैं उनको मज़हब कहना चाहिए, इसलिए कि दीन एक पूरा का पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बयान करता है। और वही चीज़ दीन होनी चाहिए जो कि सच्ची भी हो, जो कि अल्लाह की तरफ से भी आई हो। लिहाजा जो सिफ़त, जो एट्रीब्यूट हम इस्लाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बाकी जो नुक्ता है नज़र है उनके बारे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको समझने के दो पहलू हैं। पहले तो ज़बान के एतबार से समझ लेते हैं। ज़ुबान में दीन का लफ्ज़ इस चीज़ की डिस्टिंक्शन के बग़ैर इस्तेमाल होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। आप ये देखिए, कुरान मजीद ने कुफ़ार का जो नुक्ता नज़र था, मुशरिकीन का जो नुक्ता नज़र था, उसको भी दीन करार दिया है। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं सूरह काफ़िरून, उसके आखिर में क्या कहा है? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। इसी तरह से ख़ुद सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया दीनुल मलिक, यानी ये जो मलिक वहाँ का बादशाह था, अज़ीज़ मिस्र था, उसका जो मज़हब था, उसका जो दीन था। तो दीन का लफ्ज़ तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो सही मज़हब हो, सच्चा मज़हब हो, हमारी नज़र में सच्चा मज़हब हो या हमारी नज़र में झूठा मज़हब हो। ये डिस्टिंक्शन अरबी ज़ुबान के एतबार से कहीं नहीं की जाती। इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में दीन और मज़हब ये मुतरादिफ़ात के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जिस चीज़ को दीन करार दिया जाता है उसी को मज़हब भी करार दे दिया जाता है। ज़ुबान की रूह से इसमें कोई इफ्तराक नहीं है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ताहम अरबी ज़ुबान के अंदर जो मज़हब का लफ्ज़ है वो सिर्फ़ दीन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वो किसी फ़ुरू पर, किसी जुज़ पर इतलाक़ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। मसलन मैं आपसे पूछता हूँ, जी आपका नुक्ता नज़र क्या है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि आपका मज़हब क्या है। वहाँ पर पेश नज़र क्या होता है? किसी अप्लाइड मामले में आपकी राय। इसलिए हम देखें ना, हम ये कहते हैं हमारे हमारे यहाँ 4 मज़ाहिब हैं, हनफ़ी मज़हब, फ़िकी, हम कहते हैं शाफ़ी मज़हब, हम्बली मज़हब। तो ये इससे मुराद क्या होती है? मसलक, सोचने का ज़ाविया। ये हम आमतौर पर उर्दू में भी कहते हैं कि जो क्लासिकल शौरा हैं उनका इस मामले में मसलक ही है। तो यहाँ भी आरा के बारे में, हम आपसे कहते हैं ये बताइए आइन के बारे में आपका क्या मज़हब है, तो राय क्या है? तो अरबी ज़ुबान के अंदर दीन इस्तेमाल होता है एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए, जो कुछ आप अल्लाह के बारे में, कायनात के बारे में कोई तौजीह दे रहे हों, लेकिन मज़हब का लफ्ज़ वहाँ पर राय के माने में इस्तेमाल हो रहा था। तो ये इख्तलाफ हमें वहाँ तो नज़र आता है अरबी ज़ुबान में, लेकिन उर्दू में दीन मज़हब मुतरादिफ़ हैं। और दीन सिर्फ़ इस्लाम नहीं है, सारे के सारे अदियान हैं। गलत हो सकते हैं, मैं उस पर तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन लुग़त के एतबार से, लफ्ज़ के एतबार से, इस्तेमाल के एतबार से सबको अदियान कहा जा सकता है। ख़ुद कुरान मजीद ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिल्कुल। ये बताइए कि ये जो मज़हब का लफ्ज़ है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है या ये भी अरबी लफ्ज़ है बुनियादी तौर नहीं, ये अरबी का लफ्ज़ है, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में भी मुस्तअमल हुआ, अरबी ज़ुबान का मारूफ़ लफ्ज़ है, वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। इसी तरह से फ़ारसी में हुआ, हमारे यहाँ भी ये आया, और भी बाकी ज़ुबानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
اچھا یہ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ تمام مختلف دنیا کے ریلیجنز، ان کو دین ہی قرآن نے کہا ہے، اور ہمیں بھی وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. ہم اس میں ظاہری بات ہے ڈسٹنکشن کرتے ہیں کہ وہ دین الحق نہیں ہے اور یہ حق کا دین ہے، تو یہ ڈسٹنکشن ہو سکتی ہے، مگر یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ ان کے لیے مذہب استعمال کیا جائے اور ہمارے لیے اسلام کے لیے صرف دین استعمال کیا جائے. یہ فرمائیے کہ دوسری بات جو ہم بچپن سے بڑے زور و شور سے سنتے آئے، اور میں نے خود ذاتی طور پہ اس پہ کئی مضامین لکھے ہیں. جب بھی ہم بچپن میں مضمون لکھا کرتے تھے اسلامک اسٹڈیز کے لیے، تو یہ ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا، سب سے ہمیں آسان بھی لگتا تھا، اور اس پہ ہم بڑی روانی سے لکھا کرتے تھے. وہ یہ تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں ایک پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اس میں ایک اکنامک سسٹم بھی ہے، اس میں ایک فیملی سسٹم بھی ہے، اس میں ایک سوشل سسٹم بھی ہے. مطلب ہے کہ یہ تمام چیزوں کے حوالے سے جواب دیتا ہے. ایون کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے تھنکر اسکالرز بھی ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ہم سائنسی علوم بھی جان سکتے ہیں، یا کم سے کم ہم سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، کیونکہ میں نے قرآن کو ویسے تو کئی دفعہ پڑھا، مگر ریسنٹلی پچھلے ہفتے میں نے بیٹھ کے دوبارہ سے کور ٹو کور دوبارہ سے پڑھا ترجمے میں. یہی تلاش کر رہا تھا میں کہ قرآن میں کوئی ذکر ہے. حدیث تو آپ کو پتا ہے اس کی کئی کتابیں ہیں اور کافی زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، تو میں اس کا تو مکمل تجزیہ نہیں کر سکا. تو کیا قرآن اور حدیث میں یہ کہیں فکرہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے، کیونکہ آپ جیسے لوگ جو اوکھے اوکھے سوال اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ مسلمانوں کو یہی خیال ہے کہ ان کو قرآن مجید وغیرہ سے پڑھنے کی کوئی توفیق نہیں ہوتی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے لیے بھی اس میں بڑا پیغام ہے کہ جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مذہب سے نفرت کی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے یا مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ دین کو سمجھنے کے ایک سفر کا آغاز کرتا ہے. اس میں اس کے سوالات بھی ہو سکتے ہیں، تشکیک بھی ہو سکتی ہے، کوئی نہ کسی پہلو پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، ہمارے ہاں بہت سارے جملے بولے جاتے ہیں ایک کانٹیکسٹ کے اندر رکھ کے. آپ اس کانٹیکسٹ سے ان جملوں کو اٹھا کر اس سے جب قانون اخذ کریں گے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثلا اسی جملے کو آپ لے لیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس کو اگر میں ایک سادہ انداز میں کسی مسلمان کے سامنے پیش کروں اور میں اس کو یہ کہوں کہ دیکھو اسلام کا مقصد ہے تزکیہ، پاکیزگی، تمہاری پیوریفیکیشن، وہ تمہیں آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں جو تمہیں سوالات پیش آئیں گے جن کا تعلق آخرت کی نجات سے ہوگا یا جو دین کا مقصد ہے اس سے ہوگا، جس میں وہ تمہیں پیوریفائی کرنا چاہتا ہے، تو بے فکر رہو. یہ نہیں ہوگا کہ دین تمہارا ہاتھ چھوڑ کے تمہیں الٹپ کسی پگڈنڈیوں پہ گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا، نہیں، بلکہ اس نے بڑے رہنما، بڑے واضح اصول دیے ہیں، اور اس معاملے میں وہ ایک مکمل ضابطہ رکھتا ہے. اس کے اندر ایک پورا لائف کنڈکٹ بیان ہو گیا ہے، تمہیں وہ کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اب اس طرح سے اگر میں بات کروں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کے بالکل عین مطابق ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں، سب کچھ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نیکی اور بدی، اخلاقی اور بد اخلاقی میں ایک سیدھا راہ تمہیں دیتا ہے، ایک پورا کا پورا کوڈ دیتا ہے، ایک شریعت دیتا ہے، قانون دیتا ہے. جن معاملات میں تمہیں اضطراب تھا اس کے اندر فیصلہ کن جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے حلال بین ہے، حرام بین ہے، بینہم مشتبہات ہیں. اس کے اندر کہیں پر کوئی شبہ تھا تو اس نے شریعت اور قانون بھی دیا. لیکن آپ اس سے آگے بڑھ کے اسی جملے کو ایک دوسری کونیٹیشن میں استعمال کریں، اور وہ یہ ہو کہ دنیا کے اندر میں جیتا ہوں، جینے کے بہت سارے تقاضے ہیں. مثلاً مجھے ایک ہیلتھ سسٹم چاہیے، مجھے ایک ٹیکسیشن کا نظام چاہیے، مجھے ایک اکنامک سسٹم چاہیے، مجھے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ چاہیے، مجھے اپنی زندگی کے اندر ایک پورا کا پورا قانون اور پینل لا اور کورٹ کا سسٹم چاہیے. تو اس کے مقابلے میں آپ یہ جملہ کہیں کہ اسلام تجھے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جو کچھ آپ کو سسٹم ریکوائرڈ ہے وہ دیتا ہے، تو یہ جملہ سر تسر غلط ہوگا. دین نے یہ دعویٰ کہیں بھی نہیں کیا، بلکہ دین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ آپ کو اخلاقی اصولی تعلیمات دیتا ہے، اور وہ اصولی تعلیمات اخلاق پر مبنی ہیں. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا. اور غلط کیسے ہوگا؟ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ٹیکسیشن کے لاس، میں آپ کے سامنے رکھوں گا پولیٹیکل سائنس کی پوری کتابیں، اور آپ اس کے جواب میں لا کر میرے سامنے کچھ 2-4 آیتیں رکھیں گے، 1-2 حدیثیں رکھیں گے، کچھ صحابہ کے آثار رکھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک منطقی طور پر مرتب کی ہوئی فکر رکھ دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا پولیٹیکل سسٹم. یہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. اسلام نے کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں دیا، اسلام نے کوئی اکنامک سسٹم نہیں دیا. اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں. اسلام نے
آپ کو گائیڈ لائن دی ہے. مثال سے سمجھ لیتے ہیں اس بات کو. آپ دیکھیں پولیٹیکل شریعہ ہے یا پالیٹکس کے معاملے میں جو دین کا قانون ہے، آپ اس کو پڑھیں قرآن مجید میں. چند باتیں اصل الاصول کے طور پہ قرآن نے بتائیں، اور وہ کیا ہیں؟ موریلٹی پہ مبنی باتیں. اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اور اولو الامر منکم، جن کو تمہارا رہنما مقتدی بنا دیا گیا ہے، ان کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے. یہ ایک اخلاقی اصول کی طرف نشاندہی کی ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری کے منصب پر فائز ہیں، اور میں نے ان کی اس حیثیت کو ماننا ہے. وہ غلط بھی ہوں گے تو ماننا ہے، اختلاف بھی کرنا ہے. اب یہاں کیا بیان کیا دین نے؟ اصول، پرنسپل، پروٹوکول. آگے بڑھیے. دین نے یہ بتایا کہ جس وقت تمہیں حکمران بنا دیا جائے تو عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو، اور امانتیں اور ذمہ داریاں ان کو سونپو جو ایماندار لوگ ہیں. اب یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا جی آپ کا کیبنٹ سسٹم کیا ہونا چاہیے، یا مثال کے طور پہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہونی چاہیے، یا صدارتی نظام ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں بتایا گیا، ایک اصولی ہدایت دی گئی. اس کے بعد آگے آئیے، قرآن مجید نے کہا امرہم شورا بینہم. بھائی تمہارا جو نظم اجتماعی ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک شخص بندوق کے زور پہ، طاقت کے زور پہ طاقت کر کے آگے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے، ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھے تو اللہ نے مقرر کر دیا. نہیں، لوگوں کی رائے پر مشتمل ہوگا. اصول بیان کر دیا. رائے کیسے دینی ہے، رائے کب لینی ہے، 4 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، 8 سال بعد الیکشن کرنے ہیں، اس میں متناسب نمائندگی کا نظام لینا ہے، اس کے اندر بی ڈی سسٹم کو لے کے آنا ہے، اس کے اندر امریکہ میں جیسے صدارتی انتخاب ہوتا ہے یہ لے کے آنا ہے، اس کے اندر پرسنل ووٹنگ ہونی ہے، اس کے اندر پرائمری سیکنڈری الیکشنز ہونے ہیں. یہ کچھ نہیں بتایا. یہ سب کا سب انسان کرتا ہے. جس وقت لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ دین ان معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان کی بے توقیری کر رہے ہوتے ہیں، اسی خدا کے بنائے ہوئے انسان کی. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، پوٹینشیل، جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھی سماج کو اس وقت اس سسٹم کی ضرورت ہے. تو یہ دین اور انسان کو الگ نہیں کرتے آپ. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں انسان کی عقل پہ یہ چیز چھوڑ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اللہ نے بنایا ہے، اس کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ اپنے حالات، اپنے واقعات، اپنے عرف، اپنے تمدن، اپنے زمانے کی حرکیات کے لحاظ سے تبدیلی کرتا رہتا ہے. تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ مذہب پورا کا پورا کوئی سسٹم دیتا ہے. جب آپ جواب میں پوچھیں نا سسٹم کہاں ہے، تو وہ فقہا کی کتابیں نکال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر تو فلاں فلاں فقیہ نے یہ کہا تھا، اور وہ فقیہ نے چونکہ صحابہ سے سنا تھا اور صحابہ رسول اللہ کے دور میں تھے. میں آپ کو اس کی ادنا سی مثال دیتا ہوں. مثلا آپ پوچھیں نا ان سے کہ اکنامک سسٹم کیا ہے اسلام کا، تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے اکنامک سسٹم کے اندر یہ 5 موڈ آف ٹرانزیکشن ہے جو حرام ہے، ممنوع ہے. آپ وہ موڈ آف ٹرانزیکشن جب باہر ڈھونڈنے بھی جائیں نا تو آپ کو نہیں ملے گی. مثلا آپ فقہ کی کتابیں کھولیں، اس میں لکھا ہوگا بے ملامسہ حرام ہے اسلام میں. اب بے ملامسہ رسول اللہ کے دور میں ایک موڈ آف ٹرانزیکشن ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں اور بغیر دیکھے کپڑے پہ آپ نے ہاتھ لگا لیا تو بس آپ نے کہا اب یہ آپ کا ہے. تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو بھائی، نہ اگلے کو پتہ کتنے کا بیچ رہا ہے، نہ تمہیں پتہ کتنے کا خرید رہا ہے. یہ کیا طریقہ کہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ ابھی میرا ہو گیا، اور اس کی جو قیمت چاہے طے کر لی. تو وہاں اس معاشرے میں بھی جو اپلائڈ موڈ آف ٹرانزیکشن تھے، جو اسلام کو لگتا تھا کہ اس کے جو کوڈ ہے اس کے خلاف ہیں، تو پیغمبر نے اس پہ اطلاق کر دیا. وہاں بھی وہ کوئی سسٹم نہیں دے رہے. تو دین اسلام کسی قسم کا کوئی سسٹم آپ کو نہیں دیتا. پرنسپلز، پروٹوکول، گائیڈ لائنز دیتا ہے. یہ معاملہ پولیٹیکل شریعہ کا ہے، یہی معاملہ اکنامک شریعہ کا ہے. وہاں دیکھیے کیا کہا، اکل الاموال بالباطل ممنوع ہے. قرآن مجید نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی پرنسپل، بھائی غلط طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور پھر بتایا کچھ چیزوں پہ اطلاق کر کے کہ سود جو ہے نا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں کرایہ بھی تو لیتا ہوں نا کسی چیز کو دے کر، تو پیسوں پہ بھی میں قرض پہ منفعت لے لوں. تو کہا نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ گرے ایریاز جہاں پہ انسانی عقل اطلاق نہیں کر سکتی تھی، اطلاق کر کے دکھا دیا. جوئے کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی یہ تو آپ کے اندر ایک نری حس پیدا کرتا ہے، دوسرے کی جیب سے چونی اینٹ لینے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ کام بھی نہیں کرنا. تو پوری کی پوری آپ دین اور شریعت کی ہدایات دیکھیں، اس میں صرف اصول زیر بحث ہیں، ان کا اطلاق معاشرہ کرتا ہے. اور میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، یہ اصول بھی دین نے اس وقت تک نہیں دیے جس وقت تک معاشرہ اس جگہ پہ نہیں پہنچا. سب سے پہلے آپ دیکھیے الہامی روایت میں بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی نا، تو بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی متمدن قوم نہیں تھے، کوئی ان کی اس طرح کی تہذیب نہیں تھی، کوئی ان کی حکومت نہیں تھی، کوئی ان کا نظم اجتماعی ریاست نہیں تھا. تو کوئی حکم نہیں دیا گیا ان کو نظم اجتماعی سے متعلق، کوئی ہدایت دی، اس لیے کہ انسانوں نے اس کو وجود پذیر کرنا ہے. وہ جب وجود پذیر ہو جائے گا تو پھر آپ کو پروٹوکول بھی دی جائیں گے، پرنسپل بھی دی جائیں گے. اور بعض معاملات میں جہاں پر گرے ایریاز ہیں یا آپ کی عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، شریعت بھی دی جائے گی. یہی معاملہ پورے کے پورے دین میں ہوتا ہے. آپ نے جو بات کی مجھے تو یہ بہت ہی منطقی قسم کی بات لگی، کیونکہ میں ایک ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہوں،
اور پولیٹیکل اکانومی پڑھاتا بھی ہوں، اکنامکس بھی پڑھاتا رہا ہوں، پالیٹکس بھی پڑھاتا رہا ہوں، اور میرے تو مشاہدے میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹی ایڈوانس ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے، چینج ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، ایون سوشل سسٹم بھی تبدیل ہوتا ہے، تو سماج اور مزید آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر وہ کہیں پہ جمود کا شکار ہو جائے، وہ معاشی نظام، وہ سیاسی نظام، تو پھر سوسائٹیز پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بات مجھے بڑی ڈسٹرب کرتی تھی بار بار، جو آپ نے بڑا کلیئرٹی دی اس پہ، کہ جو آج سے 1400 سال، 2000 سال پہلے یا 2500 سال پہلے جو نظام ہے، ہو بہو وہ تو نہیں ہم نے قائم کرنا آج، مگر اس سے کچھ بنیادی اصول اخذ کر کے ان کا اطلاق آج کے زمانے میں سوسائٹی کو سمجھ کر کیا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہی سب سے زیادہ منطقی بات ہے۔ ایک معاملہ جو مجھے بڑا تنگ کرتا ہے یا ستاتا ہے، اس کو بھی پلیز کلیریفائی کر دیں، وہ جو سیاسی نظام کے اعتبار سے ہے، کہ جو چار خلیفہ راشدین جو آئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں یہ دیکھتا ہوں، آپ تاریخ کے بھی طالب علم ہوں گے، آئی ایم شور، خاص طور پہ جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ انفیکٹ، اور معذرت کے ساتھ کہوں گا اگر میں سے کوئی غلط بات ہوگی تو آپ معاف کر دیجیے گا اور کریکٹ بھی کر دیجیے گا۔ ہم معاف ایسے مجھے بندے کو مار کے کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نہ کیجیے گا پلیز۔ مجھے جو نظر آیا وہ یہ، اور پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا معاملہ تھا، تو اس وقت میں نے پڑھا کہ وہ خاص ایک مدینہ کے انصار جو تھے، ان کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ وہ تشریف لے کے گئے، حضرت عمر ساتھ تھے، اور وہاں پہ انہوں نے معاملے کو مینیج کیا، اور وہیں پہ حضرت عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے نتیجے میں وہ خلیفہ بنے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے، جہاں تک مجھے پتا ہے، حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی جس میں سے حضرت عثمان سلیکٹ ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، which was an incredible tragedy، جس سے اختلاف پیدا ہوا، اور اس اختلاف اور کیاس میں حضرت علی نے خلافت کو سنبھالا ہے، اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آگے معاملات اور سول وار کی طرف گئے، خارجی ایک طرف نکل گئے، and so on and so forth۔ تو کیا میں درست کہہ رہا ہوں کہ چاروں جو یہ خلیفہ تھے، ان کا جو طریقہ انتخاب کہہ لیں وہ مختلف تھا؟ کیا یہ بات درست ہوگی؟ اور کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ انفیکٹ حالات و واقعات کو دیکھ کے ہی صحابہ کرام نے فیصلے کیے کہ سیاسی نظام کو کیسے آگے چلانا ہے؟ اس میں 3 باتیں جاننے کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین میں ہمارا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے، جو سورس ہے، جو ماخذ ہے، وہ قرآن مجید ہے اور وہ سنت ہے پیغمبر کی۔ اس کے بعد انسان پائے جاتے ہیں، وہ انسان دین کے اسی طرح کے مخاطبین ہیں جس طرح کے میں اور آپ ہیں۔ ان کا کوئی فعل وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس فعل کو دین اسلام کی تشریح میں استعمال نہیں کروں گا۔ ہاں، میرے لیے وہ ہسٹری کا مسئلہ ہے، میں جا کر یہ دیکھوں گا کہ ہسٹوریکلی جو کچھ میں نے دین کی انڈرسٹینڈنگ سمجھی ہے، کیا وہ لوگ یہی سمجھتے تھے یا اس سے مختلف بات سمجھتے تھے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے عام طور پر بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ایکٹ کو، اور یہ صحابہ کرام کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور کرتے 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 اس دن ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ کا اسلام بڑا بڑھا کے بتائیں مجھے کہ محمود غزنوی نے جو ہے نا اتنے حملے کیوں کیے۔ میں نے کبھی جا کے اس سے پوچھو، میں تو جب اسلام کی بات کرتا ہوں تو میں تو قرآن و سنت کی بات کرتا ہوں، میں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایکٹ کو تو اسلام قرار نہیں دے رہا۔ تو یہ سب سے پہلا پرنسپل واضح ہونا چاہیے کہ آپ کو کہیں تاریخ میں تضاد نظر آئے، آپ کو کہیں تاریخ میں ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو سوال اٹھا رہی ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخی طور پہ سمجھیں گے، تاریخی طور پہ حل کریں گے، مذہب اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری بات کی طرف۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تاریخ کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کے 2 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ تاریخ کو اس کے کانٹیکسٹ میں رکھ کے سمجھا جائے، اور جب وہ تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے تو جا کے خود براہ راست اس تاریخ کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہاں پر کیا حالات واقعات کار فرما ہے۔ تاریخ کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ تاریخ کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب دنیا میں آئے تو اس سے پہلے دنیا کے اندر ملوکیت ایک عام مانا جانے والا نظام تھا۔ مثلا ایک بادشاہ ہوتا تھا، وہ مرنے سے پہلے کسی کو نامینیٹ کر دیتا تھا، بچوں میں ہوتا تھا تو بچوں میں کر دیتا تھا، بچوں میں نہیں ہوتا تھا کسی کو راہ چلتے بادشاہ بنا دے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ دین نے جب یہ پرنسپل دیا کہ امرہم شورا بینہم، بھائی مشورے پر مبنی
آپ نے نظام بنانا ہے، لوگوں کی رائے سے وجود پذیر ہوگا، نکلے گا، پیدا تب ہوگا کہ جب لوگوں کا کنسنسس اس میں شامل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کنسنسس حاصل کرنا ہے، یہ ایک دنیا کا تقاضا ہے کہ کیسے حاصل کیا جائے گا۔ آج تو میں جاتا ہوں نا ووٹ میں لائن لگ میں دے دیتا ہوں، اس زمانے میں کیسے حاصل کیا جائے گا کنسنسس؟ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے، وہ قبائلی تمدن تھا، اس میں قبائلی تمدن میں قبیلے کے سربراہ کو اپنے علاقے کی عصبیت حاصل ہوتی تھی۔ بالکل ایسے ہی اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو اپنے علاقوں میں ووٹ مل جاتے ہیں تو ممبر نیشنل اسمبلی بن جاتا ہے۔ اب وہ مل کر اصل میں وزیر اعظم کا انتخاب کرتا ہے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو ممبر نیشنل اسمبلیز نے مل کے وزیر اعظم بنا لیا، پاکستان کی عوام کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے زمانے کے کانٹیکسٹ کو جانتے ہیں کہ یہاں پر ممبر نیشنل اسمبلی بنتا ہی لوگوں کے ووٹ سے ہے، تو وہ جو قبیلے کا سردار تھا وہاں پر لوگوں کی عصبیت اس کو حاصل ہوتی تھی، وہی ریپریزنٹیٹیوز ہوتے تھے اپنے اپنے ٹرائبس کے، وہ فیصلہ کرتے تھے۔ تو امرہم شورا بینہم کی اس زمانے میں جو اپلیکیشن کی گئی وہ یہی تھی کہ جو آلریڈی منتخب ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ مل کے فیصلہ کر لیں، یہ ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر کسی نئے نظام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں جا رہا، اللہ کے پیغمبر کی حکومت ہے وہاں پر، آپ سربراہ حکومت کے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی میرے بات مجھے لگ رہا ہے الائمۃ من قریش، یہ جو قیادت اور سیادت ہے نا یہ قریشی میں رہے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پرائم منسٹر کو نااہل کر دیا سپریم کورٹ نے، اب عوام فیصلہ نہیں کریں گے، پارلیمنٹ بھی فیصلہ نہیں کرے گی، کون فیصلہ کرے گی؟ پارلیمانی پارٹی، پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اگلا کینڈیڈیٹ کون ہوگا ہمارا، اور اس کو وہ تصویب دلوا دیں گے سوسائٹی سے، معاشرے سے، پارلیمنٹ سے، اور وہ ان کا پرائم منسٹر بن جائے گا۔ تو یہ ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے رسول اللہ کے بعد۔ ان ہاؤس تبدیلی کے اندر جو آپ کی وہاں کی الیکٹڈ باڈیز ہیں، جن لوگوں کو یہ عصبیت حاصل ہو گئی ہے، قبائلی معاشرے کی کانوٹیشن میں الیکٹڈ باڈیز کہہ رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر کا انتخاب اس طریقے سے ہوا۔ سیدنا ابوبکر کے بعد یہی معاملہ سیدنا عمر کے سامنے پیش کیا گیا، تو سیدنا عمر کا بھی جو انتخاب ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی ہے، ایک خلیفہ جا رہا ہے اور وہ دوسرے کو ریپریزنٹیٹیو بنا کر جا رہا ہے، آگے بڑھیے۔ اس کے بعد نزاع پیدا ہو گیا، ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی ایک کینڈیڈیٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی 6 لوگوں کی کہ بھئی آپ مل کے، وہ 6 لوگ بھی کون ہیں؟ وہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں قبائلی تمدن کے اندر۔ یہی معاملہ آگے گیا، اس کی تفصیلات آپ نے پڑھنی ہو تو غامدی صاحب نے اب اس پورے انتخاب کی رودات خود تاریخ کی کتابوں سے ایک ایک واقعہ متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ چاروں انتخابات جو بھی ہوئے یہ امرہم شورا بینہم کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کے قبائلی تمدن میں آپ ایک جمہوریت کی اپلیکیشن کیسے کریں گے اس کی روشنی میں ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب نزاع پیدا ہو گیا تو معاملہ واضح ہو گیا کہ اپلیکیشن نہیں ہو سکی، اور نزاع بھی دیکھیے کیوں پیدا ہوا، اس لیے پیدا ہوا کہ سلطنت اتنی وسیع ہو گئی کہ بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے، آپ کوئی سسٹم ہی نہیں بنا سکے کہ جی وہاں سے ریپریزنٹیٹیوز کا انتخاب ہو کے کیسے مرکز میں آئے گا۔ جب سسٹم نہیں بن سکا تو لوگ علاقوں میں مضبوط ہو گئے، اور یہ سسٹم یہ نہیں کہ اس وقت نہیں بنا، مسلمان اس کے بعد 1300 سال تک کوئی سسٹم نہیں بنا سکے، اور پھر ملوکیت کی طرف وہ رستہ پلٹ گیا۔ تو اسلام نے اصول دیا، اس اصول پہ قبائلی معاشرے اور تمدن کے لحاظ سے اپلیکیشن کی گئی جب تک ممکن تھی، جب نہیں ممکن تھی تو وہی صحابہ اکرام تھے، سیدنا امیر معاویہ صحابی ہی ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کوئی سسٹم نہیں بن سکتا تو اب ملوکیت ہی کے سسٹم کو دوبارہ سے جاری کر دیتے ہیں۔ بڑا آپ نے بریلینٹ انالیسس کیا جی، آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ میں اس میں ایک اضافہ صرف چھوٹا سا ایڈ کروں گا اور آپ کی اس پہ رائے لوں گا۔ وہ یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربس کو موبلائز کر رہے تھے، ان کو ہدایت دے رہے تھے، ان کو اسلام سکھا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو وہ جو سوسائٹی تھی وہ زیادہ تر پیسٹرلسٹ اور قسم کی سوسائٹی تھی، بدو جس کو کہتے ہیں۔ سیٹلڈ ایگریکلچر وہاں پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو کافی کم نظر آتا ہے، جبکہ ریاست کی حدود پھیل گئیں اور شام کے اندر اور پھر عراق اور مصر کے اندر جب حکومتیں قائم ہو گئیں تو وہاں پہ یہ سیٹلڈ ایگریکلچر کے ایریاز بھی تھے، تو اس وجہ سے بھی شاید ایک بہت بڑی ریاست میں ٹرانسفارمیشن آئی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں آپ کے اوپینین میں؟ بالکل ایسے ہی جی، سیدنا عمر کے دور میں آپ دیکھیے کہ جس وقت ریاست بہت زیادہ پھیل گئی ہے، اور سیدنا عثمان کے بعد تک تو صورتحال یہ تھی کہ مثلا آج کے دور میں اس کو آپ کانٹیننٹس کہتے ہیں، اس پر پھیلی ہوئی ریاست تھی، اس پہ جو نظام بنانا تھا اس دور کے اندر جو کنٹمپریری ریاستیں تھیں، مثلا رومی سلطنت تھی وہاں، تو بہت سارا جو مالیات کا نظام تھا، کیسے آپ نے انٹریاں کرنی ہیں، کیسے آپ نے محصولات لینے ہیں، کیسے ٹیکسیشن کا معاملہ کرنا ہے، وہ وہاں سے لیا گیا۔ خود ہمارے عمال نے اس کو کاپی کیا وہاں سے،
تو یہ چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں عام طور پہ کہ انسان جو ہے وہ انسان زمین پر پایا جاتا ہے. وہ خدا نے یوں نہیں کیا کہ جس طرح اوپر سے ہدایت دی تو انسان کے اندر بھی کوئی چیز انجیکٹ کر دی کہ وہ ایک دم سے. معاشرے کیسے بنتے ہیں, سوشل فیبرک کیسے ڈیولپ ہوتا ہے, انسان کے سوچنے سمجھنے کے طریقوں میں ارتقاء کیسے ہوتا ہے, اس میں بڑے عوامل ہوتے ہیں. تعلیم کا عنصر ہوتا ہے, اس میں معیشت کا عنصر ہوتا ہے, اس میں وقت گزرتا ہے, سسٹمز بنتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. تو ایک بدوؤں پر مشتمل قبائلی سوسائٹی کے اندر اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے. میں تو اس کو معجزہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر رہ کر کم سے کم 4 ڈیکیڈز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اس اصول کی اپلیکیشن میں اطلاق ہوتا رہا. یہ بھی عملاً ناممکنات میں سے تھا. صحیح بات ہے, ایبسولوٹلی رائٹ. اور دیکھیں کہ وہ بالکل ہی پیسٹرلسٹ قسم کی سوسائٹی پھر جو ہے دنیا کی ایڈوانس سوسائٹی بن گئی, اور عربز جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ہر چیز کے اندر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پورے کے پورے ایمپائرز انہیں توڑ دیے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا کریڈٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایک سلسلہ شروع کیا, اٹ واز ایبسولوٹلی ریولوشنری اینڈ فینومینل ان مائی اوپینین. یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 200 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو سکولز آف تھاٹ ہیں, فقہ کے سکولز ہیں جن کو شریعہ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے مالکی ٹریڈیشن ہے غالباً, پھر حنفی, شافعی, حنبلی وغیرہ. تو اس کے اوپر اب لوگ کافی جو ہے وہ سختی سے سٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ ہی کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ نے بھی چیلنج کیا ہے, جس میں بلاسفمی کا معاملہ ہے اور اپوسٹسی کا معاملہ ہے. کچھ اور بھی معاملات ہیں, مثال طور پہ لا آف ایویڈنس, خواتین کے حوالے سے جو حدود لاس میں ایک معاملہ چلا تھا 80s میں, اور بھی کئی اس قسم کی چیزیں ہیں. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ ان چیزوں میں اگر ہم محسوس کریں کہ کوئی ایک ہم نے قانون بنایا سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہی بنایا, مگر اس سے اس وقت میں ان حالات میں سوسائٹی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو عارضی طور پہ یا اس کو تبدیل کریں ایسے تاکہ جو مقصد ہے وہ حاصل ہو؟ مقصد تو یہی ہوگا کہ سوسائٹی پراسپر کرے, ڈیولپ کرے, آگے کی طرف بڑھے. تو اگر کوئی ایسا قانون ہو جو کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہی اخذ کیا ہو, مگر موجودہ زمانے کے اندر وہ کچھ اس پہ کچھ اطلاق کے اعتبار سے, کچھ اعمال کے اعتبار سے مسائل پیدا ہو رہے ہو, تو کیا اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, شریعت کے اندر جو قوانین دیے جاتے ہیں وہ 3 طرح کے قوانین ہوتے ہیں. ایک قانون وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ رسول کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو رسول کو بھیجنے کا ایک مشن, ایک مقصد اللہ نے بتایا ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جو کچھ میں نے آخرت میں کرنا ہے میں دنیا کے اسٹیج پہ کر کے انسانیت کو ایک پیغام دیتا ہوں, جوڑتا ہوں, بتاتا ہوں کہ یہی جزا و سزا جو میں نے کل کرنی تھی یہ آج کر کے دنیا کے اسٹیج پہ تمہارے سامنے دکھا رہا ہوں. جب اس کو یہ کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس کے کچھ لازمی تقاضے ہیں. پہلا تقاضا کیا ہے کہ دنیا کے اندر رزلٹ آنا ہے, جزا و سزا ہونی ہے. جو نہیں مانتے ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ دیا جائے گا. یہ اللہ کا مشن منصوبہ ہے, لیکن کس کے ساتھ خاص ہے؟ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. آپ چیلنج کریں, آپ اس کو چیلنج کریں, آپ کہیں اللہ کا یہ منصوبہ انصاف پر مبنی نہیں ہے, اللہ کے اس منصوبے میں یہ خامیاں ہیں. میں بطور مسلمان اللہ کے اس منصوبے کے بارے میں اپنے دلائل پیش کر دوں گا. منصوبے کو چیلنج کریں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, جو اس کی کتاب کو لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ اپنی کتاب میں یہ بتاتے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم, میں پیغمبر کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے عذاب دیتا ہوں, اور میں اس لیے کرتا ہوں کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, میں نے فیصلہ کر دیا کہ میں رسول کو غالب کروں گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ میں کرتا کیوں ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے تو اس وقت عذاب دیا جاتا ہے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, عذاب اس وقت تک میں نہیں دیتا جب تک رسول نہ آئے. اور یہ میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ رسول کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہتی. خدا کا وجود گویا زمین پر آ کر ایک صورت میں استدلال کی سطح پر متعین اور مجسم ہو جاتا ہے. تو اس کا انکار کرو گے تو کچھ سزائیں ہیں. تو شریعت کے اندر ہماری جو قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کچھ چیزیں ہیں جو اس دور سے متعلق ہیں, اس دور سے متعلق ہیں, اس شخص سے متعلق ہیں. اس کا جس نے انکار کیا ہے اس کے بارے میں کہا ہے فقتلوا المشرکین, ان مشرکوں کو اب مارنا پڑے گا. حیث وجدتموہ, جہاں ملے چاہیں, خذوہ واحصروہ وقعدوا لہم کل مرصد, گھات میں چھپے ہوں تو نکال کے مارے جائیں گے. تو یہ حکم ہے.
اب اس حکم کو آپ چیلنج کریں تو میں اس کے مقابلے میں اسلام پیش کروں گا، پہلے اللہ میں یہ سمجھاؤں گا، پھر پیغمبر سمجھاؤں گا، پھر حکم سمجھاؤں گا۔ تو اس حکم کو مسلمان آج لے کر سوسائٹی میں نکلیں تو میں ان کو بتاؤں گا بھئی یہ ہم سے متعلق حکم تھا ہی نہیں، یہ رسول سے متعلق حکم تھا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز شریعت نے کچھ احکامات ایسے دیے ہیں جو مبنی بر علت ہیں، ریزن پہ مبنی ہیں، یہ ہوگا تو یہ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے زکوٰۃ کا حکم ہے، بھئی مال ہوگا تو زکوٰۃ دوں گا نا، مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے دوں گا میں؟ اچھا اکنامک سسٹم بنایا ہے، معیشت ہوگی تو میں اس پر عمل درآمد کروں گا نا، جنگل میں بیٹھا ہوں تو کیسے کروں گا؟ پولیٹیکل سسٹم بنایا ہے تو میرے پاس اگر کوئی نظم اجتماعی ہوگا تو اس کو روبہ عمل کروں گا نا۔ تو اس کے پیچھے کچھ پری کنسیو نوشنز ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر یہ کیا جائے گا۔ تو آج کے دور میں ہمیں کسی شریعت کے حکم کے اوپر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کن سرکمسٹانسز میں وہ حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ سرکمسٹانسز نہیں پائے جاتے تو اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری نوعیت کے وہ احکامات ہیں جو رہتی دنیا تک کے ہیں، وہ انسان کو دیے گئے ہیں، انسان سے متعلق ہیں، انسان تبدیل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بھئی نماز پڑھنی ہے، اب نماز کیسے پڑھنی ہے یہ خالق نے مجھ سے تقاضا کیا، خالق بتائے گا مجھے کیسے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں مثال کے طور پہ معاشرے کو لگتا تھا کہ رکوع میں اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہو جاتا ہے، آج میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کر لوں، نہیں، یہ خالق نے بتانا ہے۔ اور بتانا کس کو؟ انسان کو۔ انسان وہی ہے، اس کی نفسیات وہی ہیں۔ ہاں کہیں پر اس کو مشکل پیش آتی ہے تو پھر شریعت نے ایک اور اصول اور قاعدہ دیا ہے، وہ کیا ہے؟ استرار کا، وہ کیا ہے؟ تحذیر کا۔ کہیں مشکل ہو گئی ہے، عمل درآمد نہیں ہو سکا تو وہاں پر رخصت کا ایک پورا کا پورا قاعدہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے سمجھ لیں شریعت کے قوانین کی نوعیت۔ اب آئیے اس بات پہ کہ ہمارے یہاں یہ جو 4 فقہ بن گئی ہیں اور ان پہ اصرار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ انہی کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ بالکل درست انٹرپریٹیشن ہے، تو اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ یہ کوئی دینی کلیم اور استدلال نہیں ہوتا، دین تو میرا قرآن و سنت پر مشتمل ہے۔ جس دن میں نے اپنے دین کا سورس ان انسانوں کو بنانا شروع کر دیا تو پھر یہ خدا کا دین نہیں رہا، پھر یہ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ لوگوں کے تصورات ہیں میں نے ان کی جگہ پر لا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے۔ اب پھر لوگ اس کو انسانوں کے طور پر اس کی تحلیل بھی کریں گے، پوسٹ مارٹم بھی کریں گے۔ میرا دین مبنی ہے قرآن پر اور سنت پر۔ ابو حنیفہ اور شافعی اور غامدی اور مودودی اور ابن تیمیہ کی انڈرسٹینڈنگ پہ مبنی نہیں ہے، قرآن اور سنت پہ مبنی ہے۔ سنت کی تفہیم ہوگی، وہ غامدی صاحب بھی کریں گے، وہ ابن تیمیہ بھی کریں گے، وہ شاہ ولی اللہ بھی کریں گے۔ میں اس انڈرسٹینڈنگ کو سمجھوں گا، کس کی روشنی میں سمجھوں گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھوں گا۔ میں شخصیت کے اثر کے تحت نہیں سمجھوں گا۔ یہ کام جس دن میں نے شروع کر دیا تو میں خدا پر ایمان نہیں لایا، میں پھر غامدی صاحب پر ایمان لایا ہوں، میں پھر ابن تیمیہ پر ایمان لایا ہوں، چونکہ یہ انسان ہے، یہ جو کچھ کہیں گے وہ دین بیان کریں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے ہاں اصل میں اگر آپ تحلیل کریں اس کی تو یہ کوئی دینی آئیڈلز نہیں ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اور جب کسی سے ہیرو شپ کا تصور وابستہ ہو جائے نا تو پھر اس کے بارے میں یہ خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ 1 ارب مخلوق دنیا میں حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ کے نقطہ نظر کو مانتی ہے، تو ابو حنیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی معاملے میں غلطی کر دیں؟ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، ہمارے ہاں خود اپنی تاریخ سے تعلق بڑا کمزور ہو گیا۔ ابو حنیفہ کے دور کے اندر امام الاعظم سراج الائمہ، ہماری نسلیں ان کی عظمت پر قربان، بڑے آدمی تھے، ان کے دور کے اندر 20 فقہا دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کیسے فکروں کو فروغ حاصل ہوتا ہے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ جس وقت سیاست کے اندر، ریاست کے اندر ان کی فقہ کو اپنا لیا گیا تو عالمی سطح پر آپ کو اس کا فروغ نظر آ گیا۔ خود ان کے دور میں لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کے شاگرد ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اور ڈاکٹر حمید اللہ جو خود ایک روایتی عالم تھے، انہوں نے اس پر تحقیق کر کے لکھا کہ اس وقت فقہ حنفی جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور جو کلاسیکل ذخیرہ ہے فقہ حنفی کا، جس میں امام صاحب کی آراء نقل ہوئی، انہوں نے خود تو کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، ان کے شاگردوں نے ان کی آراء نقل کی، اس میں اور موجودہ فقہ حنفی میں 80% فرق ہے امام صاحب کی آراء سے۔ گویا جو آگے علماء پیدا ہوئے انہوں نے چینجز کی اس کے اندر، تو جو چینجز ان کے شاگردوں نے کی، ان کے اصحاب ترجیح نے کی، ان کے مکتبہ فکر کو اپلائیڈ کرنے والوں نے کی، وہ مجھے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر یہ اصول ہے تو سب سے پہلے تو یہ اصول خود اپناؤ کہ امام صاحب نے جو آراء دی تھیں اس سے تم کبھی اختلاف نہ کرو۔ تو یہ بات بالکل پیش نظر رکھیں کہ ہمارے یہاں مثلاً یہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں موجودہ دور میں، ایک عقل مند انسان یہ سوال اٹھاتا ہے نا کہ یار اس دور کے اندر جس میں حریت فکر ہے، حریت آزادی، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دین چھوڑتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم تو اس کو قتل کریں گے، تو یہ کون سا شریعت کا حکم ہے؟ تو اس پہ ہم دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب نے اسی کی دعوت کی کہ بھائی یہ ریکنسٹرکٹ کرو اس پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ کو۔ یہ دین کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے
کہ تم نے جو دین چھوڑ دے مرتد ہو جائے اس کو تم نے مارنا ہے. ایک طریقہ تو وہ ہے نا کہ میں کہوں جی عمل نہیں ہو سکتا. یہ تو بات کی بات ہے, ہم دیکھیں گے عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, تقاضے کیا ہیں کیا نہیں ہے, سماج کہاں کھڑا ہوا ہے. حکم ہی ثابت نہیں ہوتا, اور حکم ہمارے ہاں ابو حنیفہ اور شافعی سے ثابت نہیں ہوتا, حکم قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے. تو میں مختصر بتا دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جو دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو, من بدل دینہ فاقتلوہ حدیث کے اندر آیا ہے, یہ اصل میں وہی شریعت کی پہلی نوعیت کے احکام جو رسول کو دیے گئے تھے کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ زمین کے پیٹ سے ختم کر دی جائیں گے. انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو ان کی شباہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. وہ حشر معہم, اور مارا جائے گا اس لیے کہ میں کچھ نہیں کر رہا, وما قتلوہ, میں نہیں مارتا, وما کن اللہ قتلہ, اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کا فیصلہ کر دیا. تو وہ لوگ, وہ نسل جو پیغمبر کی موجودگی میں انکار کرتی تھی یا ماننے کے بعد انکار کر دیتی تھی, گویا مرتد ہو جاتی تھی, ان کے بارے میں ایک ہدایت دی گئی ہے. اس کا آج کے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہی معاملات کے اندر بعض وہ لوگ بھی تھے جو توہین کرتے تھے اور معاند بن گئے تھے. اسی قانون کے تحت ان کی زندگی زمین کے پیٹ سے ختم ہونی تھی تو پیغمبر نے اقدام کیا. آج کے دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر, سوچنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہم بندوں کے دفاع میں اپنی نسلوں کے دامن سے دین کو کھینچ رہے ہیں. ہم ان کو حنفی, شافعی اور حنبلی بنانا چاہتے ہیں اور وہ دل سے اسلام کے اوپر نہیں کھڑے ہونے کو تیار. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے دین کو پیش کریں, نہ کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کو دین بنا کے لوگوں کے اندر تھوپنے کی کوشش کریں. حسن صاحب, آپ نے تو بہت ساری بڑی بڑی مس انڈرسٹینڈنگز کو کے پڑخچے اڑا دیے میرے دماغ میں سے کم. اور میرے ذہن میں بھی یہی باتیں تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں, مگر میں ظاہری بات ہے کہ جس طرح سے آپ نے قرآن حدیث کا مطالعہ کیا اس طرح سے میں نے اور چیزوں کا مطالعہ کیا, مگر نتیجہ میرا بھی یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کو جو ہے وہ تمام تاریخ میں پھیلا دیا جائے کہ اگر ایک اقدام ایک مخصوص وقت میں ہوا تو اس مخصوص وقت کے پیچھے کچھ مخصوص عزائم تھے, کچھ واقعات تھے جس کی وجہ سے ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ ساری زندگی وہی کرتے رہیں جبکہ حالات ہی بالکل چینج ہو گئے. ایک تو یہ آپ نے بہت بڑی بات کی. دوسرا, آپ نے جو اپوسٹسی پہ اور ان چیزوں پہ بات کی, بڑا بولڈ سٹینڈ ہے جو آپ بھی اور غامدی صاحب, پورا جو آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے, غالباً فراہی اسکول آف تھاٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ ریمارکیبل میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بات کی, اور جو انٹلیکچولی بھی اپیل کرتی ہے اور دل کو بھی چھوتی ہے, اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک تسلسل جڑا ہوا ہے. یہ فرمائیے کہ جس طرح سے کچھ اسکولز آف تھاٹ ہیں, غلام احمد پرویز صاحب کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں اس قسم کا اعتماد نہیں, جن کو منکر حدیث بھی کہا جاتا ہے. مگر آن دا ادر ہینڈ ایز اے ہسٹورین میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر حدیث نہ ہو تو یا اگر ہم حدیث کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دیں تو وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہی نہیں ہمارے پاس رہے گا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیسے نہیں ہوا. آئی مین اتنا وہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ایک پورا ہسٹوریکل ریکارڈ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور ایز ہسٹورینز میں سمجھتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑا, اور بھی جتنے بھی ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ایز ہسٹورینز آف دا اسٹرگل اینڈ ایوری تھنگ. تو مگر کچھ اس میں ایسی چیزیں ذکر ہوتی ہیں, میں نے اب کوشش کی ہے میں جو امام بخاری نے پوری حدیث لکھی ہوئی ہے ان کی کتاب پڑھوں, میں بک 7 تک پہنچا ہوں اور امید ہے کہ ان کو بھی سب کو ختم کروں گا. بک 7 جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر میڈیسن کے حوالے سے مختلف چیزیں تھیں. تو آپ نے ایک لیکچر کیا تھا جس میں آپ نے اس میں یہ فرمایا اور کہا کہ اگرچہ آپ کا اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ بالکل بھی, میں سمجھ if I understand correctly, وہ غلام احمد پرویز کے پوائنٹ آف ویو سے اس چیز پر اگری نہیں کرتا اور آپ اون کرتے ہیں حدیث کو, مگر پھر بھی آئی تھنک آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی مجھے نظر آئی کہ آپ نے یہ کہا کہ شاید اس میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, کچھ چیزیں غلط بھی ریکارڈ ہو گئی ہیں. اسی طرح غامدی صاحب کا ایک لیکچر تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو سکتا ہے کہ ایج جو ہے وہ بھی غلط ریکارڈ ہو گئی ہو حدیث میں, اگرچہ وہی لکھا ہے مگر شاید اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو. تو یہ بھی ایک دلچسپ قسم کا پہلو ہے, اس پہ ذرا وضاحت کیجئے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. دیکھیے, جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین دینے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا, اس کے لیے ایک بندے کو منتخب کیا.
وہ بندہ زمین پہ کھڑے ہو کر خدا سے پہنچنے والی خبر کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اس کو پیغمبر یا رسول کہتے ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے اندر مختلف حقائق کو پرسیو کرتے ہیں، ہمارے ہاں علم کے کچھ ذرائع ہیں، وہ میرے حواس کے ظاہری باطنی حاصلات ہوں گے یا عقلی استنباط کے نتائج ہوں گے، استقراء کا عمل ہوگا، انڈکشن کا عمل ہوگا، استنباط کا، اس سے میں کچھ حقیقتوں تک پہنچتا ہوں، تجربہ مشاہدہ ہے، یہی تجربہ مشاہدہ میرے آباء کی تاریخ میں مجھ تک آ جاتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک نیا ذریعہ علم وجود پذیر کیا گیا دنیا میں، اور وہ کیا تھا؟ بندے کا انتخاب اور اس کے دل پر وحی اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دینا۔ پیغمبر نے یہ کام کیا، کیسے کیا؟ دو طریقے سے کیا۔ ایک طریقے سے کیا کتاب میں لکھوا کر پڑھوا کر سنوا کر نسلوں میں آگے پھیلا کر، کہ کل کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کتاب تو کسی غار میں پڑھی تھی، پتہ نہیں کس نے کیا لکھ لیا، لوگوں نے اپنی پرسیپشن سے اس میں الفاظ لکھ لیے۔ نہیں، خود بھی پڑھا، 23 سال لکھوایا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اس کو پھیلا دیا، اتنی بڑی تعداد لوگوں کی کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے، عقلاً ممکن نہیں ہے کہ 10 لاکھ لوگ ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ 10 لاکھ لوگ افریقہ اور امریکہ اور برطانیہ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے مل کے ایک میدان میں فیصلہ کیا آج سے ہم جھوٹ بولیں گے اور ایک نئی کتاب اختراع، عقلاً ممکن نہیں ہے۔ یہ اس نے کام کیا۔ اسی طرح سے جو عملی پریکٹسز تھیں وہ خود کیں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کروائیں، اور انہوں نے آگے نسلوں میں اس کو آگے ٹرانسفارم کیا۔ اس کو ہمارے یہاں علم کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجماع اور تواتر، کنسنسس کہیں اور جنریشن میں اس کو ٹرانسفارم کرنا کہیں، علم الکافہ، نقل الکافہ، الکافہ کہیں، مختلف تعبیرات ہیں، لیکن پورا کا پورا کام سوسائٹی کے سپرد کر دیا۔ ان کا نام ہے قرآن اور سنت۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہے، اس میں کوئی پرسیپشن بھی نہیں ہے، اور یہ جو نقل ہو رہا ہے یہ بھی اس طرح نقل نہیں ہو رہا جیسے ہسٹری نقل ہوتی ہے، یہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح نقل ہو رہا ہے، اسٹیبلش فیکٹ کی طرح نقل ہو رہا ہے۔ اب آئیے اگلی بات پہ، جو شخص یہ چیز دے رہا تھا وہ انسان تھا، اس کے ارد گرد بھی کچھ انسان پائے جاتے تھے، وہ اس کو دیکھتے تھے تو اس کے بارے میں کچھ چیزیں اپنے حافظے میں محفوظ کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے۔ یہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا حدیث نہ ہوتی تو بڑے مسائل حل ہو جاتے، بھائی کیوں نہ ہوتی؟ آپ نہیں ہوتی سے مراد یہ کہ پھر انسانوں کو ختم کر دیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں غامدی صاحب کیسے، میں حدیث سنا کے بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی کل دیکھا تھا میں نے۔ آج کے دور میں ہم اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے بارے میں یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہم سے ان کے بارے میں کچھ سوال کرے، کوئی بات پوچھے تو میں اس کو آگے نقل نہ کروں۔ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب آپ انسان کو روبوٹ سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پیغمبر وہاں موجود ہے، پیغمبر سے باتیں بھی پوچھی جائیں گی، پیغمبر سے چیزیں بھی سمجھی جائیں گی، پیغمبر سے سوال بھی کیے جائیں گے۔ جو لوگ پیغمبر کو نہیں دیکھ پائے ان کو اس کے حالات زندگی اور واقعات بھی بتائے جائیں گے، اس کی اپلیکیشن بھی بتائی جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ سارا عمل آگے ہو رہا ہے یہ پیغمبر کر رہا ہے یا میں کر رہا ہوں بطور راوی کے، بطور آڈینس کے؟ تو سب سے پہلی بات حدیث کے بارے میں جاننی چاہیے کہ حدیث کی کوئی ذمہ داری پیغمبر پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پیغمبر نہیں یہ لکھوا رہا حدیث جس طرح سے اس نے قرآن مجید لکھوایا ہے، جیسے اس نے سنت جاری کی ہے۔ یہ میرے اوپر ہے اس کا برڈن آف پیغمبر پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ابھی یہاں میٹنگ سن کے جاؤں اور لوگوں کو کہوں تیمور رحمان صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے تو 4 باتیں کی تھی کہ آپ میری باتوں کی ذمہ داری لیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ان کی پرسیپشن ہے، میری بات مجھ سے آگے تو کسی حدیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے۔ حدیث میں کچھ بھی نقل ہو وہ انسانوں نے نقل کیا ہے، اور ہمارے جو لوگ تھے ائمہ جرح و تعدیل جن کو کہتے ہیں، انہوں نے اسی بنا پر کچھ پرنسپلز بنائے ہیں۔ وہ 5 پرنسپلز ہیں، وہ 2-3 لوگوں کے بارے میں ہے اور 2 کانٹینٹ کے بارے میں ہے۔ کہا جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کو عادل ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ اچھا ہونا چاہیے، جو آدمی بیان کر رہا ہے وہ جس سے سن کے بیان کر رہا ہے سلسلہ سند میں اتصال ہونا چاہیے، عقلی پریمیسز قائم کیے۔ اگر تو پیغمبر کی بات ہوتی ہے حدیث کہ پیغمبر نے مجھ تک پہنچا دی ہے تو میں کیا اس تحقیق نہیں پڑھتا نا، میں پڑھا یہ پڑھا کہ کیونکہ لوگ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ پھر کانٹینٹ کے بارے میں شرط لگائی انہوں نے کہ جو کانٹینٹ حدیث میں بیان ہو رہا ہے وہ علم اور عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے پیغمبر نے فرمایا ایک دن میں باہر نکلا اور سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو رہا تھا، یہ تو ہو نہیں سکتا، سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو میں اس حدیث کو نہیں مانوں گا۔ یہ اصول ہمارے ائمہ جرح و تعدیل اور محدثین نے بنایا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی حدیث نہیں مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یہ انہوں نے بنایا وہ اصول۔ یہ اصول اسی لیے بنایا گیا کہ انسان نقل کر رہے ہیں، تو جب کوئی چیز انسان نقل کرتے ہیں
تو میں سب سے پہلے اس پر اپنا اعتماد علم کی سطح پر پیدا کرتا ہوں کہ یہ جو بالکل نقل صحیح. کر رہے ہیں اور وہ جو پیغمبر مجھے دے کر گیا تھا اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھوں کہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو جب آپ اس کی روشنی میں اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ پیغمبر نے کہا بھائی ایبسلیوٹلی. مثال کے طور پہ کوئی ارتداد اختیار کرتا ہے اس کو مار دو. مجھے خبر پہنچا دی کسی شخص نے تو میں قرآن کے اندر جاؤں گا پہلے اور دیکھوں گا کہ کن کو کہا جا رہا ہے. پیغمبر اپنی آڈینس کو کہہ رہے ہیں مجھے حکم نہیں دے رہے. کیوں دے رہے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے خاص حکم تھا. تو اس طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو بالکل دو اور دو چار کی طرح حل ہو جاتی ہیں. اور لوگ عام طور پہ یہ تاثر قائم کرتے ہیں جی کہ حدیثوں کے اندر اتنے مسائل ہیں. وہ مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ لوگوں کی بیان کردہ باتوں سے قانون اخذ کرنا شروع کر دیں. قانون قرآن و سنت سے اخذ ہوگا, اس کی اپلیکیشن آپ کو ہسٹری کے اندر جاننی ہے تو ہسٹری کو ہسٹری کے طریقے پر پڑھیں, سمجھیں. جو بات نہیں سمجھ میں آئے تو تعویل ہسٹری کی ہوگی, تعویل قرآن و سنت کی نہیں ہوگی. اور میں آخری بات بھی یہاں پہ عرض کر دوں کہ مجھے قرآن مجید نے ایک حکم دیا ہے. وہ حکم یہ ہے کہ پیغمبر تمہارے کسی نظام میں, تمہارے کسی جھگڑے میں فیصلہ کر دیں تو اس کے حکم کو بھی ماننا ہے. تم نے اس لیے ماننا ہے کہ میں نے زمین پر اس کو اپنا فرستادہ بنایا ہے. مجھے ہسٹری میں اس کا کوئی حکم ملتا ہے, ہسٹری میں کوئی حکم ملتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس حکم کے ثبوت پر میرا اعتماد ہے. جن لوگوں نے بیان کیا مجھے لگتا ہے کہ بات ٹھیک ہوگی. ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے میرا بھائی آ کر کہے کہ بھئی گاندھی صاحب نے کہا ہے سب کام چھوڑ کے فوراً پہنچو, اور میرا اعتماد ہو جائے کہ یہ ان کی انسٹرکشن تھی تو یہ میرا استاد سے محبت کا تقاضا ہے کہ میں جاؤں اس وقت اٹھ کے یہاں سے. تو اگر میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ پیغمبر نے یہ ہدایت کی تھی مجھے تو پھر مجھ پر لازم ہے, اگر میرا اطمینان ہو گیا ہے کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں, سر تسلیم خم کروں, میں اس کا سامنے جھکوں, تو حدیث کے اندر بھی اگر کوئی ایسی انسٹرکشن مجھ تک آئی ہے جو مبنی بر قرآن و سنت ہے, انسٹرکشن پر ہسٹوریکلی میرا اعتماد ہے, اب وہ میرے لیے بالکل ایسے ہی دین کا حکم ہے جیسے قرآن کا حکم ہے. میرے لیے بالکل ایسی دین کا حکم ہے جیسے میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ مجھے کوئی حکم دے, اگر میرا اعتماد ہو گیا ہے. اگر میرا اعتماد نہیں ہے تو میں سوال اٹھاؤں گا. انکار حدیث اور اقرار حدیث کی تعبیرات ہی بالکل غلط ہے. بھائی انکار آپ کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ایک ہسٹری کا ریکارڈ آپ کے پاس آیا, یا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا, انکار کا کیا بالکل بہت اچھی بات کی, بالکل بہت اچھی بات کی, اسٹریٹ فارورڈ سی بات کی آپ. ایکسلنٹ. اچھا جی, اب کافی آپ کا وقت لیا. آخری 2-3 سوال ہے میرے ذہن میں. ایک تو سوال یہ کہ سائنس اور تھیولوجی کا کوئی اچھا ترجمہ بھی نہیں, شاید دینیات اس کا ترجمہ ہو یا جو بھی آپ بہتر جانتے ہوں گے, مگر کیا یہ دو مختلف چیزیں ہیں؟ سائنس کی اپنی ایک میتھڈولوجی ہے, ایک اپنی بیسس ہے ایویڈنس کے حوالے سے اینڈ سو آن, اور جو لوگ دین کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ اور ان کی اپنی ایک میتھڈولوجی ہے. تو اور کچھ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ تمام سائنسی مسائل جو ہیں وہ بھی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کر سکتے ہیں. تو اس پر کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ کیا کنونسنگ پوائنٹ آف ویو ہے, یا اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو اس کے لیے دو چیزیں یکساں ہونی ضروری ہے, یعنی دونوں کا پوائنٹ آف ریفرنس سیم ہونا چاہیے. پہلی چیز ثبوت. دو علوم ہیں, سائنس بھی ایک علم ہے, مذہب بھی ایک علم ہے. اگر یہ ثبوت کے اعتبار سے, اپنی ایگزسٹنس کے اعتبار سے ایک ہی پوائنٹ آف ریفرنس پہ کھڑے ہیں تو تقابل بنتا ہے دونوں کا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ موضوع, کانٹینٹ, مقصد کیا ہے ان دونوں علوم کا. اگر وہ ایک ہوگا تو آپ دونوں کا تقابل کریں گے. اگر ایک نہیں ہوگا تو یہ بالکل ایسی ہوگا کہ آپ کرکٹ کی ٹیم کا فٹ بال کی ٹیم سے مقابلہ کرانے کے لیے آ گئے. الگ الگ کام ہے, دونوں الگ الگ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اب سائنس کا ثبوت کیسے ہوتا ہے؟ سائنس کے علم میں کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تجربے سے, مشاہدے سے. اسی طریقے سے تجربے اور مشاہدے پہ مبنی انفرنس ہوگا, استنباط میں یہ کر رہا ہوں گا, یہ ہے ذریعہ علم. اور مذہب میں آئیے تو ثبوت کیا ہے؟ پیغمبر کی وحی, خدا کی خبر. اب یہاں ہے استنباط, استقراء, پازیٹیوزم اصول کو سامنے رکھ کے تجربہ, مشاہدہ, اس کے ذریعے سے آپ نے چیزیں اخذ کرنی ہیں. یہاں پر تو نہ تجربہ ہے, نہ مشاہدہ ہے, نہ استنباط ہے, نہ استقراء ہے, یہاں تو خبر ہے. تو وہی ایک چھوٹا ذریعہ علم ہے. تو گویا سائنس اور مذہب ثبوت کے اعتبار سے بالکل دو مختلف دھاروں پر کھڑے ہوئے دو ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, ان کا کوئی تقابل بنتا نہیں ہے. موضوع پر آئیے, سائنس کا موضوع آخرت ہے, فلسفے کا موضوع تھا انسان کی حقیقت کیا ہے. بھئی وہ نفس ہے, وہ مادہ ہے, مادے میں حیات کیسے آئی, حیات میں شعور کیسے پیدا ہوا,
کیا ہوگا مابعد طبیعت کے مسائل فلسفے کا موضوع تھا، لیکن سائنس کا تو یہ موضوع نہیں ہے۔ سائنس تو بات کرتی ہے موجود پر، سائنس تو بات کرتی ہے لوگوں کو سہولت پہنچانے پر۔ سائنس نام ہے میری زندگی میں راحت کا، سائنس نام ہے میری زندگی کو آسان بنانے کا، سائنس نام ہے وہ حقائق جو اس دنیا میں موجود ہے ان کا تجربہ مشاہدہ کرنے کا۔ مذہب کا تو یہ موضوع نہیں ہے۔ مذہب تو بات کرتا ہے آخرت کی، موت کی، مرنے کے بعد کی، اس کی روشنی میں دنیا میں کچھ ہدایات بھی دیتا ہے۔ تو سائنس کا موضوع بھی مختلف، ثبوت بھی مختلف، مذہب کا موضوع بھی مختلف، ثبوت بھی مختلف۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کچھ چیزیں مذہب بیان کر رہا ہے، مذہب انسان کو بیان کرے گا نا، تو انسان کے کچھ مشاہدات ہوتے ہیں، وہ ان کو اسی طرح مشاہدات کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ تم دیکھتے ہو سورج نکلتا ہے اور مثال کے طور پر یہ دنیا گھوم رہی ہے، تو یہ میرے پوائنٹ آف ریفرنس میں کہا جا رہا ہے۔ سن رائز اور سن سیٹ، سورج تو کہیں نکلتا، سورج تو وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، دنیا گھوم رہی ہے، لیکن انسانی سطح پہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں مذہبی لوگ، اس سے سائنس نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور سائنس والے کیا کرتے ہیں، اس سے موجودہ سائنس کی نیگیشن ثابت کرنا شروع کر۔ بھائی وہ ادب پارا ہے، وہ شہ پارا ہے، وہ ایک روداد ہے پیغمبر کی زندگی کی، اس کو زبان کے دائرے میں جا کے سمجھو، وہ کچھ سائنسی حقائق کو ثابت کرنے کی کتاب نہیں ہے۔ اور ہم مذہبی لوگ قرآن مجید سے ادنا مماثلت نکال کے اس علم کے مقابلے، وہ علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ کوئی کافروں نے گھر پہ نہیں پیدا کر لیا، وہ بھی اللہ نے یہ عقل دی تھی جس سے سائنس وجود پذیر ہوئی ہے۔ تو سائنس اور مذہب کی جو تقابل کی پوری جنگ ہے، بالکل بے معنی ہے، لغو ہے، یہ الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، نہ ان کی کہیں پہ کانٹرڈکشن ہوتی ہے۔ ہاں، مذہب کے بارے میں سائنس مجھے آ کر یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے کلام کے اندر ایک بات بیان ہوئی ہے، یہ عملی مشاہدات کے خلاف ہے، تو وہاں پر پھر میں سائنس سے گفتگو نہیں کروں گا، میں اللہ سے گفتگو کروں گا، اور میں اس کی بات کو سمجھوں گا کہ بھئی میں نے تجھے خالق مانا، مالک مانا، تو پالنہار ہے، تو کائنات کا رب ہے، پروردگار عالم ہے، یہ کیا بات کتاب میں لکھ دی ہے کہ انسان نہیں مان رہے، تو اس کو سمجھنے کے سفر کا آغاز کروں گا، اور اگر حل نہیں کر پاؤں گا تو یا خدا کا انکار کروں گا یا خاموشی اختیار کروں گا اپنے علم کی روشنی میں کہ آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کل سمجھ میں آ جائے گی، سائنس سے میں پھر بھی گفتگو نہیں کروں گا۔ ویری انٹرسٹنگ، تھینک یو سو مچ۔ جو آپ باتیں کر رہے ہیں تو پتہ نہیں لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، ان باتوں کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، مگر بڑی علمی باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں تو کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ شاید جو ہم نے سائنس سے دوری اختیار کر لی ہے اور ایک طرح سے سائنٹیفک سوچ کو تھیولوجی کے ساتھ جوڑ دیا، تھیولوجی کو ہم نے ہسٹری کے ساتھ جوڑ دیا، ہسٹری کو بھی ہم نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھ لیا، اس میں سے پتہ نہیں کیا نکال کے ہم نے سوسائٹی پر نافذ کر، اور وہ بھی زبردستی جبرن نافذ کرنے کی کوشش کی۔ تو مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب ہم نے کوئی کھچڑی سی بنا دی ہے جس سے کوئی ڈس انٹینگل کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ ایک مثال مجھے یہ ملتی ہے کہ میرے لیے تو بڑی حیرانی کی بات ہے کہ، اور بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس دین نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہسٹورینز بھی کہتے ہیں اور ہماری اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ جاہل تھے اپنے زمانے، سب سے بڑے جاہل تھے اپنے، دور ہی پورا جہالت کا تھا۔ انفیکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے پاس کوئی ریاست ہی نہیں تھی، ماں سوائے یمن میں ایک تھی اور ایک اور چھوٹی موٹی تھی، بٹ نجد وغیرہ کے اندر، ڈیزرٹ وغیرہ کے اندر کوئی ریاست کا وجود نہیں ہمیں نظر آتا۔ معیشت بھی بالکل پریمیٹیو قسم کی، کوئی سائنس نہیں ہے، اور کوئی لٹریچر چلے تھوڑا موٹے پوئٹری وغیرہ تھی، مگر کہاں سے کہاں عرب جو ہے پہنچ گئے کہ ایک زمانہ پھر وہ آیا کہ جب دنیا کے اندر لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب علی اگر جدید علم حاصل کرنا ہے، فلسفہ سیکھنا ہے، سائنس سیکھنی ہے، ایون موسیقی سیکھنی ہے، یہ سب چیزیں سیکھنی ہے تو عربی زبان پہلے سیکھیں۔ تو اتنی گریٹنس پہ اور اتنے وہ نہج پہ پہنچایا ان لوگوں کو، اور اب ہم نے اس ساری ہسٹوریکل لیگیسی کے ساتھ کیا کیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ کچھ آپ ہی اس پہ اب روشنی ڈالیں، اس اناڑی مسلمان کو بھی کچھ کلیئرٹی دیں کہ یہ معاملہ کیا بنا کہ آج مسلمان تاریخ کی دوڑ میں، سائنس کی دوڑ میں، ترقی کی دوڑ میں شاید سب سے پیچھے ہے۔ Where did we go wrong؟ ہم نے کیا غلط کیا جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور خود تجزیہ بھی اس کا بڑا عمدہ پیش کیا، مجھے اس سے کافی حد تک اتفاق ہے۔ دیکھیے دنیا کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات کہی ہے، خلق السماوات والارض بالحق۔ یہ دنیا نا ٹھیک ٹھیک اصولوں پر بنائی گئی ہے، یہ رام کی لیلا نہیں ہے، یہ رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کیلنڈر کا کھیل نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک دن آپ اٹھیں اور اٹھ کے دنیا کو تسخیر کر کے دنیا پہ حکومت کرنے اور ترقی کا خواب دیکھنا شروع کر دیں۔
ہماری ترقی کا آغاز ہوا تھا ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے قانون کے مطابق جب فتح دی تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ریاست مل گئی. اس ریاست میں وہ ذمہ داری پیغمبر نے صحابہ کرام کی لگائی تو اس کے نتیجے میں مزید ریاست مل گئی، رقبہ مل گیا، زمین مل گئی، حالات موافق ہوئے تو مال ہمارے پاس آ گیا. اور پھر اس کے بعد جتنا تاریخ کے لحاظ سے اس سسٹم کو اب کھینچ سکتے تھے ہم نے اس کو کھینچا. لیکن جب تک آپ پرنسپلز نہیں بناتے سسٹم کو آگے بڑھانے کے، جب تک آپ دنیا کے جو تقاضے ہیں، دیکھیے بڑے سے بڑی فکر، بڑے سے بڑا فلسفہ اطلاق میں آ کے اپنا کھرا کھوٹا واضح کر دیتا ہے. تو دنیا کے اندر جیسے ہی سوشل سائنسز کے یہاں ترقی شروع ہوئی، سول اور تہذیبی معاملات کے اندر ارتقا شروع ہوا، دنیا سوچنے پر مجبور ہوئی کہ انسان کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، فرد کی حقیقت کیا ہے، سوسائٹی کیسے بنتی ہے. سوشل سائنسز کا پورا ایک ریولوشن دنیا میں 300-400 سال پہلے آیا. اسی طریقے سے انڈسٹری کا ریولوشن. تو جو کچھ پائے چوبی تھا جو پہلے کھڑا رہ سکتا تھا، اس لیے کہ دنیا بھی وہیں پہ کھڑی ہوئی تھی، ملوکیت ہی پہ دنیا چلتی تھی، اور حملے کر کے اور طاقت کر کے اور لوگوں پر تحکم اور جبر سے ہی معاملہ کیا جاتا تھا. ہم نے بھی وہ کرتے، وہاں پر بھی جو ترقی جس کو آپ کہتے ہیں وہ ترقی نہیں تھی. وہ پہلے بھی اس طرح کی ترقیاں ہزاروں سال لوگوں کو حاصل رہی ہیں، وہ رومنز کو حاصل رہی ہیں، اس سے پہلے باقی باطنیوں کو حاصل رہی ہیں. اسی نوعیت کی ہماری ترقی تھی. ہم نے کوئی انسٹیٹیوشنز بنائے، ہم نے نالج اور وزڈم کو کے فروغ کے کوئی ادارے بنائے. دنیا کے اندر ترقی کیسے ہوتی ہے؟ مسلمہ چیزیں، علم، اخلاق میں برتری. ہمارے ہاں اخلاقیات سماجی سطح پر ظہور پذیر ہوئی. ہمارے ہاں اخلاقیات ہماری روزمرہ، ہمارے معمولات، ہمارے معاملات، ہمارے عہد و وفا کے جس کو آپ کہتے ہیں معاہدے، ان میں ریفلیکٹ ہوئی. ہمارے قومی میثاق میں ریفلیکٹ ہوئی؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ سول ملٹری کشمکش آپ کو مسلم ملکوں میں نظر آتی ہے، یہ بد اخلاقی پہ مبنی ہے. اخلاقیات جب سوسائٹی میں نہیں آئے گی تو آپ کے ہاں قانون کی پاسداری نہیں آئے گی، قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی، آپ دستور کو پیروں کے تلے رود دیں گے تو کوئی اخلاقی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے ہم. اسی طریقے سے دنیا، آپ فن کے اندر جیتے ہیں، سائنس کی ترقی ہے، علوم کے اندر ارتقا ہے، علوم میں وہاں پر اسلام کو داخل کر دیا، اسلام کو لا کے سائنس میں داخل کر دیا، اسلام کو سمجھنے کے لیے فلسفے کو داخل کر دیا، فلسفے کو سمجھنے کے لیے تصوف کو داخل کر دیا. اب تصوف ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، علم کلام ہے، اس کی روشنی میں آپ اسلام کو سمجھ رہے ہیں. اسلام کی ریپرزینٹیٹیو امام حنیفہ ہیں، ان سے اختلاف ہو نہیں سکتا. تو ہر چیز گڑبڑ کر دی آپ نے. تو مذہب کو مذہب کی جگہ پر سمجھنا تھا، اس کے پروٹوکولز وہاں پہ ڈیولپ ہونے تھے کہ بھی مذہب ہے تو ایک زبان میں ہے، تو اب زبان کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کی میتھڈالوجی ڈیولپ ہونی ہے. وہ مذہب کو الگ کریں. یہ سائنس ہے، اس سے مذہب کو الگ کریں، سائنس کو سائنس کے طریقے پہ سمجھیں. آپ نے کہا یہ علوم عالیہ ہیں اور یہ علوم غیر عالیہ ہیں، اصل علم تو وہ ہے، اصل نقل میں علموں کو آپ نے بانٹ دیا. تو ہر سطح پہ، سیاسی سطح پہ، تہذیبی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ، معاشی سطح پہ، ہر سطح پر ہم کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکے. اور جب کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے اندر ذلت ہوتی ہے، محکومی ہوتی ہے. $1 ارب کے لیے بھیک مانگی جاتی ہے سڑکوں پہ اور کہا جاتا ہے ہمیں دو تاکہ ہم عالم اسلام کا قلعہ بن کے دنیا پر حکومت کریں. تو یہ وہ تضادات ہیں جس میں مسلمان ہوتے ہیں. ہم اس وقت دنیا کے اسٹیج پر ایک ذلت آمیز قوم کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. ہم باج گزار ہیں عالمی طاقتوں کے. عالمی طاقتیں چاہتی ہیں تو ہم زبان کھولتے ہیں، ہم زبان بھی نہیں کھول سکتے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کو ختم کر کے اس کے اوپر حکمرانی کریں گے. اور جب دنیا کو ہلکا پھلکا سا بم ہمارے پہ مارتی ہے تو ہم مظلومیت کا لبادہ اڑ کے آئے تھے، پوری دنیا جی عالم اسلام کو ختم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ تضادات جب کسی نیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب تک زندگی کی بھیک عالمی طاقتوں نے دی ہوئی ہے ہم لوگ جی رہے ہیں، اس کے بعد زمین کے پیٹ سے ہمارا صفایا ہو جائے گا. ہوئے 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 سر، آپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے. آخر میں آ کے تو آپ نے ہتھوڑا چلا دیا. وہ فریڈرک نیچے ایک زمانے میں کہتا تھا ٹو فلاسفائز ود اے ہیمر. تو آج آپ نے بھی جو ہے وہ ہتھوڑا چلا دیا، اور یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا ہے. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں حسن صاحب کہ آپ نے اتنا سارا وقت نکالا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے وقت اور آپ کے وقت میں کافی فرق ہے، کیونکہ آپ دور بیٹھے ہیں ملک سے، اور آپ کو میں نے صبح صبح بڑا ڈسٹرب کیا ہے. تو میں اس حوالے سے بھی آپ کا مشکور ہوں، اور کئی دفعہ میں یہ ریسکیجول بھی کرنا پڑا، اس حوالے سے بھی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی نکالا اور اپنی تعلیمات سے، اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی جو ریسرچ ہے اس سے ہمیں نوازا، اور اس کم سے کم اس اناڑی
مسلمان کو آپ نے تھوڑا سا کم اناڑی بنا دیا ہے اور تھوڑا سا شاید زیادہ مسلمان بنا دیا ہو، مجھے امید ہے. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آپ کا اینڈ آپ جی کا آپ کا آپ کا شکریہ تیمور بھائی، آپ کا شکریہ. آپ کی بڑی دل میں ہمارے قدر ہے، عزت ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں جو خرد افروز طبقہ ہے، آپ کی طرح کا جو اوکھے اوکھے سوالات اٹھاتا ہے، اس میں تہذیب، شائستگی اور تحمل اور بردباری سے جو آدمی گفتگو کرتا ہے وہ آپ ہی ہیں. اور میں نے خود طالب علم کی حیثیت سے بہت استفادہ کیا ہے آپ سے، بالخصوص آپ کے جو فلسفے کے اوپر پوری سیریز تھی. بلکہ میں لوگوں کو یہاں پہ کہوں گا کہ وہ لازماً جا کر دیکھیں کہ علم کی پیشکش کیا ہوتی ہے، علم کو کیسے پڑھایا جاتا ہے. اس میں ایک بڑا مایہ ناز مقام ہے ہمارے دوست کا، اور ہمیں بڑی دلی محبت ہے آپ سے. آپ سوالات تھینک یو اٹھاتے سو رہیں. ہم مچ. طالب علم ہیں دین کے، ہم کسی کے محافظ نہیں ہیں، نہ کسی کے ترجمان ہیں، نہ کسی کے نمائندے ہیں. سچائی کے طالب علم ہیں. سچائی آج یہاں محسوس ہوتی ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں، کل آپ کو نیا پہلو بتا دیں گے تو اس کے پیچھے چل پڑیں گے. تھینک یو سو مچ جی. میں اگین آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویسے تو آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے بس اسٹوڈیو میں، مگر اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. اور جو سننے والے ہیں ناظرین، آپ سے میں کہوں گا کہ لازمی جو آپ نے آج باتیں سنی اس پہ غور و فکر کیجئے، سوال بھی پوچھئے، اور جو جن کتابوں کا ریفرنس دیا حسن صاحب نے، ان کتابوں کو بھی ذرا ایک نظر دیکھیے. اور بھی کتابوں کا ریفرنس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ کے ساتھ مزید انٹریکٹ کرتے رہیں گے. اگر اس ناچیز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں تو میں بھی برا نہیں مناؤں گا اس بات کا. تھینک یو سو مچ حسن الیاس صاحب، آپ کا بھی، اور غامدی سینٹر فار اسلامک لرننگ کا بھی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ تیمور بھائی. اللہ حافظ.